अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फायज़ अब्दुल नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मेरे कातिल मेरे हमनवा की 9वीं किस्त के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ नावल पसंद आ रहा होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे कातिल मेरे हमनवा की 9वीं किस्त। जहाँ भाभी की ज़िंदगी नज़दीक थी, वहीं पर साइमा बाजी की शादी को महज 2 हफ्ते रह गए थे। घरेलू कामकाज करती वो बुलाई फिरती रहती। सारा दिन के कामों से फारग होकर वो चंद पल सुकून के लिए बैठती तो बख्त बीबी शुरू हो जाती। हया गिरती पड़ती काम करती रहती। कच्चे घर के बायस उसकी लिपाई के लिए मट्टी सहन में पड़ी थी जो हया को लगानी थी। बख्त बीबी बाजी साइमा और मोहसिन भाभी को लेकर अस्पताल गए हुए थे। आज उनकी ज़िंदगी थी जो सिजरीन की वजह से होनी थी। घर में हया, बच्चे और अब्बा जी थे। हांडी रोटी के बाद बच्चों को दादा के साथ शहर माँ के पास ले जाने के लिए रुखसत कर दिया। मोहसिन ने आना था, तभी अब्बा जी और बच्चे अस्पताल के लिए निकले थे। अब वो कमर पर दुपट्टा बांधे मट्टी के तसले भरकर घर के एक सहन से मट्टी लगाना शुरू कर चुकी थी। शुक्र था कि माँ ने अपनी बेटियों को घरदारी सिखाई थी, जिसमें घरेलू हर काम था और उसी में शामिल जे मट्टी की लबाई भी शामिल थी। माँ की याद पर हया के आंसू बहने लगे थे जो नम मट्टी में जज्ब होकर सहन में फैल रहे थे। वो रो रही थी और मट्टी की लपाई भी कर रही थी। गहरी धूप से अब असर के साए डल रहे थे जब वो निस्फ से कम सहन पर लपाई कर चुकी थी। चेहरा गर्मी की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। सर का आधा हिस्सा दर्द के बायस फटने को था। हया मट्टी से लुथड़े बाजुओं को टांगों के गिर्द लपेटते फूट फूट कर रो दी थी। कहाँ वो पक्के घरों में रहने वाली मट्टी की लपाइयाँ कर रही थी। या अल्लाह मेरे इम्तिहान को ख़त्म कर दे। चेहरा आसमान की जानिब करते वो आंखें मौन कर थकी सी दिखाई देती थी। हया को खुद पर नजरें महसूस हुई तो इर्द गिर्द देखा और कंधों से ही चेहरे पर बने आंसुओं के निशानात को रगड़ कर साफ किया। पसीने से शराबूर मुकम्मल वजूद और गहरे सांस लेकर सांस की रवानी को स्टेबल करता वजूद किसी की नज़रों के हिसार में था। लकड़ी के दरवाजे को धकेले मोहसिन दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हया को देख रहा था। भाभी की तबीयत कैसी है? खुद को नॉर्मल करते वो नीम के दरख्त के साए में खड़ी होती पूछने लगी। जब मोहसिन दरवाज़ा बंद करता उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे उसके करीब हो रहा था वैसे वैसे हया के चेहरे पर फैला हिज़्न और मलाल और थकन दिखाई देने लगा था। भाभी ठीक हैं, बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह। उसके रुखसार पर लगी खुश्क मिट्टी को साफ करते मोहसिन मुस्कुरा कर बोला था, माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। हया ने सदके दिल से दुआ दी थी। तो आपको वहाँ होना चाहिए था ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। हाथ धोकर मोहसिन को पानी देते हुए वो बोली थी। मोहसिन बाहर चार पाई पर बैठा था। वहाँ के सभी मामलात को देखकर ही आया हूँ अपनी बीवी के पास और देखकर दुख हो रहा है कि तुम अकेली इन हालात में काम कर रही हो। उसे अपने पास बिठाकर मोहसिन ने दुख से कहा था। हया की थकन यकलख्त उतर गई थी। होंठों पर मुस्कुराहट उतरी। कोई बात नहीं कि मेरा भी तो घर है और घर के काम तो घरवाली ही करती है। मोहसिन की पेशानी पर चमक रहे पसीने को अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ किया। मोहसिन मुस्कुराया। लो देखो, भूल गया मैं। सर पर हाथ मारकर वो बाहर भागा था। कुछ ही देर में वापस आया तो हाथों में एक शॉपर थाम रखा था। शहर से खाना लाया था मैं, साथ कुछ फल और जूसेस भी है, खाया पिया करो, बहुत कमज़ोर हो गई हो हया। उसके सामने शॉपर रखकर बर्तनों वाली बड़ी टोकरी सी छोटी टोकरी उठाकर उसमें चंद फल चुनकर उन्हें धोया और हया के सामने ला रखा। आप मेरी ताकत है, मुझे कुछ नहीं होता। सेब काटकर उन्हें प्लेट में रखते वो बोली तो मोहसिन ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसके चंद जुमले ही हया को खुश कर देते थे। उसने चाहा ही क्या था सिवाय इज्जत और तवज्जो के। वो खुश थी मोहसिन की संगत में। वो खुश था हया को पाकर। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ मट्टी की लपाई में। खाना खाकर हया को दोबारा से मट्टी की लपाई करने के लिए कमर बस्ता होते देख वो बोला और कमीज उतार दी। चंद ही पल में वो कमरे में जाकर ट्राउज़र शर्ट पहन कर वापस लौट आया था और वो तब तक बर्तन समेट चुकी थी। आप रहने दे, मैं कर लूँगी।
حیا نے اسے منع کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ گوندھی مٹی کے تسلے بھر کر حیا کو کڑاتا رہا تھا اور حیا بھی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ ایک آدھے گھنٹے میں ان دونوں کی مشترکہ محنت نے گھر کے آدھے حصے کو لپائی سے خوبصورت بنا دیا تھا۔ تھک ہار کر حیا کو غسل کے لیے بھیجتا وہ باقی کا بکھرا کام سمیٹنے لگا۔ جب تک حیا نے غسل کیا تب تک محسن صحن کا سارا بکھرا سامان اٹھا کر ترتیب سے رکھ چکا تھا اور اب جھاڑو اٹھائے داخلی دروازے کے پاس جھاڑو دے رہا تھا۔ محسن بس کر دے بھائی، میں کر لوں گی، یہ کام آپ کے کرنے کی تو نہیں۔ وہ کوڑے کو تسلے میں ڈال رہا تھا جب حیا کی آواز پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے بیگم جان۔ تسلے اور جھاڑو کو ایک جانب رکھ کر وہ حیا کی جانب متوجہ ہوا، جو آسمانی رنگ پہنے ہوئے تھی، جس کے مشکبو گیسوں سے نچڑتے پانی کے قطرے کمر کو بھگو رہے تھے۔ چہرے پر پانی کی بوندیں تھیں اور تھوڑی سی خفگی بھی۔ آپ سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، حیا کہہ کر چلی گئی اور محسن سانسیں بحال کرتا غسل کرنے چلا گیا۔ جب تک اس نے غسل کیا، حیا نے اس کے کپڑے تیار کیے اور چائے بھی بنا لی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی جب چائے کا سپ لیتے محسن نے حیا سے پوچھا، کہاں پر؟ حیا سوالیہ ہوئی، اپنے مائکے۔ محسن کے جواب پر حیا نے لب بھینچ لیے، جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کی خاموشی کو دیکھ محسن بے چین ہوا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے، ایک طرف دل کرتا ہے چلی جاؤں، دوسری طرف کہتی ہوں کہ ابھی نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ حیا نے چائے کا مگ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا چاہیے، مجھے جب کہو گی ہم تب چلے جائیں گے۔ محسن کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ محسن اس سے تو سوچنے کا کہہ آیا تھا، لیکن خود کے دل کو مطمئن نہ کر پایا تھا، اس لیے حیا سے پوچھے بغیر، اسے بتائے بغیر وہ عشاء کی نماز کے بعد چودھری صاحب کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ چودھری صاحب بڑے سنجیدہ سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ چہرے پر جو کرختگی ہمہ وقت ہوتی تھی اب وہ نہیں رہی تھی، تنے کندھے اب ڈھلک گئے تھے، شانوں پر رہتی چادر اب بھی موجود تھی۔ محسن کے لیے آنکھوں میں ہمہ وقت رہتی نرمی کا تاثر اب کچھ بدلا ہوا سا تھا، کچھ نیا تاثر تھا جو ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد داماد کے لیے ہوتا ہے، کچھ بے چین سا تھا، کچھ جاننے والے انداز میں، کچھ ڈرا سہما سا۔ محسن نے انہیں دیکھ کر گہرا سانس لیا اور کھنکھارا۔ حیا کو لے کر کچھ بات کرنی تھی۔ محسن کی تمہید کا عنوان جان کر چودھری صاحب کے گلے میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی محسن کی نظروں سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ استاد محترم، آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے اور بنا کسی عیب کے، بغیر کسی داغ کے ہے۔ ان کی پریشان تاثرات کو دیکھتے محسن نے بات بڑھائی تھی، محسن اب وہ تمہاری زندگی میں شامل ہے، اس سے کچھ بھی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ چودھری صاحب نے سر جھکا کر کہا تھا۔ محسن نے فوراً نفی میں سر ہلایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں استاد محترم، حیا نے کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اسے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ محسن کی وضاحت پر چودھری صاحب نے سر اٹھا کر اسے متحیر نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ استاد محترم، حیا کا کردار کسی غلط فہمی کے باعث مشہور کر دیا گیا ہے۔ جب وہ یونی اس سے آگے محسن چودھری صاحب کو ہر وہ بات بتاتا گیا جو حیا کے ساتھ پیش آتا رہا۔ شعیب نے کس طرح یونیورسٹی میں حیا سے پیش آیا، سڑک پر اس نے کیا رویہ اختیار کیا، پھر حیا کا ریاکشن، پھر یونیورسٹی میں پرنسپل کا رویہ، شعیب کا دوسری لڑکیوں کے ہراس کرنے کے جرم میں شعیب کو نکال دینا اور شعیب کا حیا کو دھمکانا، اس کی زندگی برباد کرنے والا تمام واقعہ۔ چودھری صاحب تو سن کر اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن گئے تھے۔ ان کی بیٹی اتنا کچھ برداشت کرتی رہی اور خاموشی سے ان کی سنائی سزا کو سہ کر ان کے سر کو شرم سے جھکنے سے بچا گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوا
کہ اس لڑکے نے میری بیٹی کو بدنام۔ چودھری صاحب سے کچھ بولا نہ گیا۔ احساس شرمندگی اتنا بڑا گناہ تھا جس کا بوجھ یکدم ان پر لاد دیا گیا تھا۔ جی استاد محترم، اس شعیب نامی لڑکے نے نہ صرف حیا کی زندگی کو تباہ کیا بلکہ اس کے اپنے انتہائی قریب رشتوں کو بھی اس سے انتہائی بدگمان کرتے اسے اندھیروں میں جدائی کی تڑپ جھیلنے کے لیے دھکیل دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کی جانب کا شکوہ کر گیا تھا۔ چودھری صاحب سر جھکائے بس خاموش بیٹھے تھے۔ وہ کیا کہتے؟ استاد ہونے کے ناطے وہ کہاں سے اردو کے وہ لفظ لاتے جو ان کے احساس کی تشریح و تفسیر کر سکتے۔ باہر کے دروازے پر ہوتی دستک پر چودھری صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چودھری صاحب خود کو سنبھالتے بیٹھک سے باہر چل دیے اور تبھی گھر کی سائڈ کا دروازہ کھول کر طوبہ چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ محسن کو اکیلے بیٹھے دیکھ وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر محسن کے سامنے چودھری صاحب کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھی۔ میں طوبہ ہوں، حیا آپی کی چھوٹی بہن۔ محسن بھائی، حیا آپی بے قصور ہے، ہر معاملے میں، ہر لحاظ میں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی لیکن مجھ میں خود کے گناہ کا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن اس دن آپی کی حالت کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ کہنے میں کوئی خود غرضی نہیں دکھانی کہ آپی نے بابا کی عزت کو رون دیا، بلکہ ان کی جگہ میں تھی۔ وہ لڑکی جس نے اپنے بابا کی عزت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی اور رون ڈالا، اصل سزا کی اور رسوائی کی حقدار تو میری ذات ہے، لیکن آپی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی میرے گناہ کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں کسی سے اندھی محبت کر بیٹھی اور اس کے لیے گھر سے بھاگنے کو بھی تیار ہو گئی، لیکن حیا آپی نے مجھے اس کنویں میں کودنے سے بچا لیا اور خود کی ذات پر بدنامی کا لیبل چپکا لیا۔ پلیز محسن بھائی، میری بات کا یقین کیجیے گا، حیا آپی بے قصور ہے اور میں گناہ گار ہوں۔ مجھے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کے مان کو دو کوڑی کا کر دیا۔ پلیز محسن بھائی، حیا آپی بے قصور ہے، بے قصور ہے وہ۔ چند سطروں میں رو کر اپنی بات کہتی وہ تو جا چکی تھی، جبکہ محسن اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ یہ تھا وہ سچ جسے چھپانے کی پوری کوشش کرتی حیا ہلکان ہو جاتی تھی۔ اس سچ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا۔ اپنی بہن کی غلطی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنی ذات پر ہر تہمت کو لگا لیا۔ اتنی اذیت، اتنا درد، اتنی باتیں، اتنے طنز و نشتر اس نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے برداشت کیے تھے۔ محسن نے گہرا سانس لے کر اپنے اعصاب کو سٹیبل کیا تھا۔ معذرت بیٹا، دیر ہو گئی، وہ ذرا باہر کچھ کام آ گیا۔ چودھری صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بولے، جی کوئی بات نہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے محسن؟ دوبارہ سے بات کا سلسلہ جوڑتے وہ بہت سنجیدہ سے تھے۔ ان کے سوال پر محسن کے ترتیب شدہ سبھی لفظ ضائع ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ کیا سوچ کر آیا تھا، اچانک تو کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح حیا کے دامن کی پاکیزگی کا بتائیں گے؟ کس طرح سچ کو سامنے لائیں گے؟ اپنے جوابات بھول کر وہ الٹا سوال کرنے لگا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو سچ یا جھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹے۔ ایک بار جو موضوع ان کے ہاتھ لگ گیا وہ تا قیامت رہے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں بیٹا میری بیٹی کا غرور، اس کا مان، اس کی اپنی نظروں میں، اپنے باپ کی نظروں میں دوبارہ سے وہ سر اٹھا کر دیکھ سکے، اس معاشرے میں اور اپنی اولاد کی نظروں میں دیکھنے کے لیے اسے سر جھکانا نہ پڑے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ چودھری صاحب کی بات پر محسن نے سر ہلایا تھا۔ دل پر اچانک دھر جانے والے بوجھ کچھ بھی کہنے سے انکاری تھا۔ اگر حیا نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اتنا سب کر لیا تھا، وہ اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا؟ پتہ ہے محسن، میں نے تمہیں حیا کے لیے کیوں چنا؟ حالانکہ میرا اپنا بھانجا تھا، میں اس کی زوجیت میں حیا کو دے سکتا تھا، لیکن نہیں دیا۔ کبھی نہ کبھی ہم وہ تلخ باتیں عام انداز میں کہہ دیتے ہیں جو شاید سامنے والی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اور حاشر میرا اپنا بھانجا ہے بیٹا، وہ چاہ کر ایسی باتیں نہ کرتا۔ میں چاہتا تو اس کا انتظار کر سکتا تھا، لیکن اس پر تمہیں ترجیح دی کہ تم خوددار انسان تھے۔ تمہاری ایمانداری نے مجھے حیا کے لیے تمہیں سوچنے پر مجبور کیا کہ تم میری بیٹی کو کبھی بھی عزت نہیں پہنچا سکتے۔ وقتی اثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اثر تاحیات نہ رہتا۔ مجھے تم پر مان تھا اور دیکھو تم نے میرا مان نبھایا۔ محسن تو چودھری صاحب کی بات پر ہی حیران سا تھا۔ میں آپ کا ہمیشہ مان نبھاؤں گا استاد محترم، ہوش میں آتے ہی اس نے ان کے گلے لگ کر کہا۔ چودھری صاحب مسکرا کر اس کی پیٹ تھپکنے لگے تھے۔ حیا اس کی قدر میں لکھی تھی اور اپنی بیوی پر اسے فخر تھا۔
حیا کا شوہر ہونے پر اسے فخر تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو قسط پسند آئی ہوگی اور اس ناول کا جو بنیادی سچ تھا وہ آج اس قسط میں اوپن ہوا ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کیجیے اور موسٹ امپورٹنٹ کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ کل انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فائزہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔